सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अब्दुल बासित और यहाँ पे मैं एक बहुत दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप के लिए जो है ना वो आया हूँ, और साथ में ये है कि इकट्ठा भी किया आपको एक बहुत दिलचस्प जो टॉपिक है, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है इस पर, जिसका नाम है ख्वाबों की ताबीर, या ड्रीम इंटरप्रिटेशंस भी कह सकते हैं, या इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स भी कह सकते हैं। तो आज हम ख्वाब देखने और उनकी ताबीर पर ना गुफ्तगू करेंगे। हर इंसान जो है ना वो ख्वाब देखता है, लेकिन इन ख्वाबों के ना क्या मतलब होते हैं जो वो ख्वाब देखता है? क्या इनमें कोई गहरा मकसद होता है या गहरा मकसद छुपा होता है? ये सवाल ना हम आज एक्सप्लोर करेंगे, जाहिर करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स की बात करें तो ख्वाब सिर्फ रात को देखे जाने वाले तस्वुरात, ख्यालात या फिर ज़हनी तसव्वुर नहीं होते, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के जज्बात और ज़हनी हालात का ना एक बहुत अहम हिस्सा होता है। साइकोलॉजी की दुनिया में ना ख्वाबों को बहुत बड़ा मकाम है। ख्वाब हमें ना अपने अंदर के जज्बात, ख्यालात और मसाइल का पता देते हैं कि हमारे अंदर जज्बात किस किस्म के चल रहे हैं, मसाइल किस किस्म के चल रहे हैं, ख्यालात किस किस्म के चल रहे हैं। जब हम ख्वाबों को ना समझते हैं ना, तो हम अपने आप को ना बेहतर समझने और अपने जज्बात को ना बेहतर तौर पर ना ज़ाहिर करने, एक्सप्रेस करने की ना कोशिश करते हैं। और ये एक तरीका होता है अपने अंदर की दुनिया को समझने का, जो कि पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाता हूँ। इंट्रोडक्शन में हूँ मैं, और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो इस वर्कशॉप या सेमिनार का जो मकसद है, हम ख्वाबों की ताबीर को समझने की कोशिश करेंगे, और जो नज़रियात हैं उनको भी देखेंगे। दो किस्म के नज़रियात हैं, एक मॉडर्न साइकोलॉजी और एक इस्लामिक साइकोलॉजी है। हम दोनों को देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजिस्ट जैसे कि सिगमंड फ्रेड और कार्ल जंग ने ना ख्वाबों के मुतालिक नज़रियात रखे हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इस्लाम में ना ख्वाबों को किस तरह जो है ना वो देखना किस तरह से देखा जाता है। और हम ये भी अब देखेंगे और मिलकर समझेंगे कि और मिलकर समझने की कोशिश भी करेंगे कि ख्वाब सिर्फ हमारी सबकॉन्शियस माइंड की तस्वीर है, या फिर इनका ताल्लुक किसी गहरी रूहानी या अक़लियत से भी होता है। तो ख्वाब समटाइम अनकॉन्शियस माइंड्स में भी छुपे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी छुपे होते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में वो हम चल रहे होते हैं, लेकिन हम इजहार नहीं कर पाते। तो वो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो वो हमें ख्वाबों की सूरत में आ जाते हैं। आखिर में ना हम ये भी देखेंगे, और मैं आखिर में ये भी चाहूँगा कि साहब आप में से ना जो भी है ना इस सेमिनार वर्कशॉप में शामिल है, अपने ख्वाब और उनकी जो तबीर के बारे में ना भी तबीर के बारे में भी सोचें, और अपने जो तजर्बात हैं वो भी शेयर करें। चलें अब शुरू करते हैं इस दिलचस्प सेमिनार वर्कशॉप को। तो सबसे पहले है पॉइंट टू पे आ जाएं, अंडरस्टैंडिंग ड्रीम्स की तरफ, और जो 10 मिनट का ये सेशन है। तो डेफिनेशंस ऑफ ड्रीम्स की तरफ हम आते हैं। तो ख्वाबों की तारीफ के हवाले से ना सबसे पहले बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस है। और सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि ख्वाब असल में होते क्या हैं। जब हम सो रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग बिल्कुल बंद नहीं होता, शट डाउन नहीं होता, मतलब कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा होता है, बल्कि ये वो एक एहसास होता है, या एक वो ख़ास हालत होती है जो चल रही होती है दिमाग में, जिसे हम कहते हैं स्लीप साइकिल। इस स्लीप साइकिल के दौरान ना हमारे ज़हन में ना मुख्तलिफ जज्बात, यादें और ख़यालातों का ना एक सिलसिला चल रहा होता है, जिसे हम ख्वाब कहते हैं। ख्वाब वो तस्वर या तस्वीर है जो हमारी नींद के दौरान हमें ना जहन में ना पैदा करते हैं, या पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि ख्वाब असल में क्या है? ख्वाब असल में क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे ज़हनी फ़िक्र और सोच का नतीजा है, या फिर इनका ताल्लुक हमारे जज्बात और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से भी है? इस सवाल के जवाब देने के लिए ना हमें ना पहले ये समझना होगा कि ख्वाब बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तौर पर कैसे काम करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ड्रीमिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने डिस्कस द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ड्रीमिंग की बात करें, तो मैं अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ड्रीमिंग की तरफ मैं आ गया हूँ।
تو جب ہم سو جاتے ہیں نا تو ہمارا دماغ نا کچھ سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے، کچھ سٹیجز چل رہی ہوتی ہیں، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیج ہے جسے کہتے ہیں ریم، مطلب کہ ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ۔ یہ ایسی سٹیج ہے جس میں خواب لازمی آتے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب ہمارے خواب نا دیکھنے کے لیے چانسز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وقت نا ہمارے دماغ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جسم بالکل ریلیکسڈ ہوتا ہے۔ جب یہ ریپڈ آئی موومنٹ چل رہا ہوتا ہے، ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جسم بالکل ریلیکس ہوتا ہے۔ یہ REM ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج دن بھر کی نا یاداشت اور جذبات کے پروسیس کرنے میں نا مدد کرتی ہے۔ جب ہم سوئے ہوتے ہیں ہمارا برین کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو ہمارے ذہن کو تھوڑا اور جو ہے نا وہ بالکل پرسکون بناتا ہے۔ سوتے ہی کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم جب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو سوتے بھی کیمیکل ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ پرسکون محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران نا دماغ کے نا کچھ حصوں میں نا ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، تو دماغ میں جیسے کہ آج ایک لیٹسٹ سائیکولوجیکل ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم سوتے بھی ہمارا دماغ اتنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے نا ایک بجلی بہت شدید قسم کی بنا رہے ہوتے ہیں، اتنی بجلی بنا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بلب تک روشن کر سکتے ہیں اپنے دماغ سے، سوتے ہوئی حالت میں اتنی الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ دماغ میں نا کچھ حصے ہوتے ہیں، حصوں میں ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے دماغ کے کچھ حصوں میں، جو ایموشنز، میموری اور کریٹیوٹی تھاٹس کو نا پروسیس کرتی ہے، اور اس دوران نا ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں نا جو کچھ ہوتا ہے نا وہ خوابوں کی صورت میں نا سامنے آ جاتا ہے۔ اگر سائیکولوجیکل بیسس آف ڈریمنگ کی بات کریں تو سائیکولوجسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خواب اکثر نا ہمارے جذبات، خوف، امیدیں اور زندگی کے جو تجربات ہیں نا ان کا ایک قسم کا آئینہ ہوتا ہے۔ سگمنڈ فریڈ جو کہ سائیکو انالیسس کے بانی ہیں، ان کا ماننا تھا کہ خواب ہمارے دبے ہوئے خیالات اور جذبات کو نا سامنے لاتے ہیں۔ سگمنڈ فریڈ کہتے ہیں کہ کچھ نا ہم نیند میں نا دیکھتے ہیں کہ اصل میں نا ہمارے اندر کے نا چھپے ہوئے جذباتوں کا نا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ کانشیس میں بھی چھپے ہو سکتے ہیں، سب کانشیس میں بھی چھپے ہو سکتے ہیں، یا انکانشیس میں بھی چھپے ہو سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انکانشیس میں بھی ہو۔ ہم دن بھر کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے نہیں نکل پا رہا، یا انکانشیس مائنڈ سے نہیں نکل پا رہا، یا پھر آپ کے کانشیس مائنڈ سے نہیں نکل پا رہا۔ جو چیز نکل نہیں پا رہی ہوتی نا آپ کے ذہن میں، تو وہ خوابوں میں آتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کیلنی میم سبیہ مائک میوٹ پہ کر دیں، کیلنی میم سبیہ مائک میوٹ پہ کر دیں۔ میم ہاں اوکے تھینک یو۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک چیز کو جب بہت زیادہ آپ سوچتے ہو تو وہ آٹومیٹلی خوابوں کی صورت میں وہ بن کے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا فینومنا، آپ کے سب کانشیس، انکانشیس یا کانشیس مائنڈ میں نا ٹرک ہوا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ چیز آپ کو خواب کی صورت میں آئی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف نا کارل جنگ کیا کہتے ہیں؟ کارل جنگ کا کہنا ہے کہ خواب صرف ہماری ذاتی زندگی کا نہیں بلکہ کولیکٹیو انکانشیس کا حصہ ہے بھی ہوتا ہے، جس میں نا وہ سمبلز ہوتے ہیں جو ہر انسان کے لیے نا اہم ہوتے ہیں، جیسے کہ پانی، دریا یا آسمان۔ یہ جو سمبلز خوابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں نا، اوکے میم اچھا اوکے میم نازیہ، تو جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ کارل جنگ نے نا سمبلز کا ذکر کیا کہ خوابوں میں نا کچھ سمبلز ہوتے ہیں، تو ان کا سمبلز کا نا مطلب جو ہے نا ہر شخص کے لیے نا الگ الگ ہو سکتا ہے، اور جو وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے، لیکن ان کا گہرا تعلق ہمارے ذہن اور جذباتی حالت سے بھی ہوتا ہے۔ اب خوابوں میں نا کچھ کامن میتھس بھی ہیں، کامن میتھس اباؤٹ ڈریمز۔ تو کامن میتھس ہوتی ہیں خواب میں، مطلب کہ غلط فہمی ہوتی ہیں۔ اب ہم کچھ اہم غلط فہمیوں کا کلیئر کرنا چاہیں گے جو لوگ خوابوں کے بارے میں نہ رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر خواب کا نا کوئی گہرا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔
کہ ہر خواب کا مطلب نہیں ہوتا، کچھ خواب صرف ہمارے دماغ کے رینڈم ایکٹیویٹی کے نتیجے میں بھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر ون پہ جو مت ہے، ہر خواب کا نا ایک ہیڈن میننگ ہوتا ہے، مطلب کہ خفیہ مطلب ہوتا ہے، یہ بھی ایک مت بن چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر نا خواب صرف ہمارے دن بھر کے نا تھاٹس، جو خیالات ہوتے ہیں نا، ان کے ایک ریفلیکشنز ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب کا نا کوئی گہرا یا اسپرچل مطلب ہو۔ کبھی کبھی نا دماغ بس دن کی محنت کے پروسیس کو نا ظاہر کر رہا ہوتا ہے خواب میں۔ تو ایک دوسری جو مت ہے، غلط فہمی کیا بنی ہوئی ہے کہ صرف وہی خواب یاد رہتے ہیں جو امپورٹنس ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مت بنی ہوئی ہے، غلط فہمی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر نا اپنے خواب بھول جاتے ہیں، اور صرف وہی خواب یاد رہتے ہیں جو REM مطلب کہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے دوران دیکھے گئے ہوتے ہیں۔ جو خواب اور جو جو خواب ہم یاد رکھتے ہیں نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یا میننگ فل بھی ہوں۔ تو ایک تو یہ چیز بھی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک دوسری مت بھی ہے کہ خواب میں نا جو کچھ دیکھتے ہیں وہ فیوچر کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر نا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو کوئی برا وقت ہونے والا ہے، لیکن یہ صرف ایک خوف یا انگزائٹی کا اظہار ہوتا ہے جو انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک چیز کو لے کر۔ سائنس کے مطابق نا خواب آنے والے نا وقت کو پتہ نہیں دیتے، یہ سائنس کہتی ہے، لیکن اسلام جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہے۔ تو یہ صرف ہمارے اندر کے نا جذبات کو دکھاتے ہیں خواب وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نمبر 4 پہ ایک مت بنی ہوئی ہے، غلط فہمی بنی ہوئی ہے کہ ہر خواب کا نا کوئی گہرا مطلب ہوتا ہے۔ پہلے ایک خفیہ مطلب میں نے بتایا تھا نمبر 1 پہ، نمبر 4 پہ ہے کہ ہر خواب کا نا کوئی گہرا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ ہر خواب کا نا کوئی اہم اور روحانی مطلب ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نا اکثر خواب صرف ہمارے ڈیلی لائف ایکسپیرینس یا دن بھر کے نا تھاٹس کا نا ایک رینڈم مکسچر ہوتا ہے جو ہمارے نا دماغ میں نا چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خواب کسی واقعہ یا فیوچر سے تعلق رکھتا ہو۔ اور نمبر 5 پہ جو مت ہے وہ یہ ہے کہ غلط فہمی اکثر یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک ہی طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو اوکے میم روشنی، آپ کم پیش نا ریکارڈنگ دیکھ لیا کرے اگر سیمینار ورکشاپ میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے تو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مزید انگیجمنٹ ملے گی، جاننے کی انفارمیشن ملے گی۔ یہ ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید جو ہے نا وہ انگیج ہو سکیں، نالج جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ چلیں اب آتے ہیں اب آگے۔ اچھا، ایک مت غلط فہمی یہ بنی ہوئی ہے کہ سارے لوگ نا ایک ہی طرح کے خواب دیکھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر شخص کا نا ذہن اور جذبات نا مختلف ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو نا خواب بھی مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے خواب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے نا ایک خواب کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے نا وہ خواب کچھ اور ریپرزینٹ کر رہا ہو۔ مطلب کہ ایک ہی شخص نے دونوں طرح کے ایک ہی خواب دیکھے ہوں، لیکن اس کا ریپرزنٹیشن مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک اور چھٹے نمبر پہ نا ایک اور مت نا غلط فہمی بہت پھیلی ہوئی ہے خوابوں کو لے کر، کہ اگر خواب یاد نہیں رہتے تو اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کے اندر نا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اگر خواب یاد نہیں رہتے تو اس کا کوئی مطلب یا کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص نا نیند کے دوران نا ملٹیپل خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا آپ سو رہے ہوتے ہو، آپ کو خواب نہیں دیکھ رہے ہوتے، ایکچولی میں نہ سونے کی حالت میں بھی آپ نا ایسے خواب دیکھ رہے ہوتے ہو جو غیر ضروری ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ کا ذہن یاد ہی نہیں رکھ پاتا۔ سائنس کے مطابق آپ سوتے، اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند لے رہے ہو نا تو ڈیلی بیسس پہ آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کا وہ مائنڈ انکانشلی یا کانشلی یا سب کانشلی طور پر بھلا چکا ہوتا ہے، آپ کو نیند جاگتی حالت میں وہ چیز یاد نہیں رہتی۔ لیکن جو سب کانشلی طور پر یا کانشلی طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ کرتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران، وہ خواب ہی آپ کو یاد رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ خواب امپورٹنٹ نہیں ہوتے جو آپ کو بھول چکے ہوں یا یاد نہ رہتے ہوں۔ تو یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کانشیسلی طور پر ہر ایک چیز کو یاد نہیں رہتا، بس ہمارے دماغ نے نا انہیں یاد نہیں رکھا ہوتا کیونکہ غیر ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں، اس لیے۔ تو ایک اور غلط فہمی یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ خواب صرف نیگیٹو یا ڈراؤنے ہوتے ہیں۔
लोगों के अंदर ये बड़ी नेगेटिव मिथ फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि लोग अक्सर ना ड्रोने या अनप्लीजेंट ख्वाब मतलब कि नाखुशगवार ख्वाब या यादें रखते हैं, तो उनके जो इमोशंस होते हैं ना वो उनके इम्पेक्ट कर रहे होते हैं उनको सबकॉन्शली तौर पर। लेकिन ये पॉजिटिव और खुशगवार जो ख्वाब भी होते हैं ना वो सिर्फ उन्हें ना याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो एक और गलत फहमी ये भी है लोगों के अंदर फैली हुई है कि ख्वाब फ्यूचर के बारे में ना आगाही देते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, लेकिन इस्लाम में ना इसके बरक्स उल्ट है। ये एक और आम गलत फहमी है, जैसे कि मैं बता रहा था कि ख्वाब फ्यूचर के बारे में भी आगाही देते हैं या फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं। तो लेकिन इस्लाम जो है ना वो टोटल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आगे चल के इस्लामिक पर्सपेक्टिव जब हम डिस्कस करेंगे, दो मॉडर्न जो है मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक, और एक है। लेकिन सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है ना, सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस, उसमें वो कहता है कैथिस उनका एक पेशेंट था जो कैथिसिस का पेशेंट था। वो जो ख्वाब देखता था ना वो रियल होता था, जिसमें वो उसकी लड़की का नाम था लौरा। वो ख्वाब देखती थी और वाकई रियल होता था। वो उस पे ना रिसर्च कर रहा था सिगमंड फ्रेड। तो सिगमंड फ्रेड की ना आप जो है ना नेटफ्लिक्स में ना वेब सीरीज भी निकाल के देख लेना, फ्राइड के नाम से है। तो उसमें मैंने वो सारी वेब सीरीज देखी है, तो कुछ वल्गर किस्म के भी बीच में सीन आते हैं, तो लिहाजा उसको आप स्किप कर लेना। ओके। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कुछ ख्वाब जो होते हैं ना मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक के ख्वाब ना फ्यूचर के बारे में आगाही देते हैं, तो ये गलत फहमी फैली हुई है, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है। तो साइंस के मुताबिक ना ख्वाब हमारे ना गुजरे तजुर्बात और जज्बात का नतीजा होता है। तो जितने भी ख्वाब होते हैं हमारे गुजरे तजुर्बात या जज्बात का नतीजा होते हैं साइंस के मुताबिक, और इनका आने वाले वाकया से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ख्वाब में ना कुछ देखा हुआ वाकया जो है वो हो जाए, लेकिन ये बस एक को इंसिडेंस होता है साइंस के मुताबिक। और एक और गलत फहमी ये भी फैली हुई है कि हम ख्वाब में ना मर जाते हैं, तो हम वाकई में मर जाते हैं रियल में भी, या ख्वाब में भी मर जाते हैं। हमारा जिस्म नींद की हालत में मर जाता है अगर ख्वाब में मरे होते हैं, तो ये भी गलत फहमी फैली हुई है। लोग अक्सर ना ये भी कहते हैं कि अगर हम ख्वाब में ना मर जाए ना तो हम असल ज़िंदगी में भी मर जाते हैं या ख्वाब में भी मरे होते हैं उस जिस वक्त हम ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ख्वाब में ना किसी भी चीज़ का ना जो है वो मुतल्लिक होना असल ज़िंदगी में वाक़या नहीं होता, बल्कि ना ये बस हमारे ज़हन का एक तसव्वुर होता है। और एक और गलतफ़हमी ये भी फैली हुई है ख्वाबों को लेकर कि हर शख्स को ना ख्वाब याद रहते हैं। एक ये भी गलतफ़हमी फैली हुई है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हर इंसान अपने ख्वाब याद रख सकता है या याद कर सकता है, लेकिन असल में ना सब लोगों को ना ख्वाब याद नहीं रहते या याद नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी अपने ख्वाब भूल जाते हैं, जबकि कुछ थोड़े बहुत ख्वाब याद रहते हैं कुछ लोगों को। इन गलत फहमियों के मकसद यही है, इनको समझना यही है कि हम अपनी सोच को ना थोड़ा सा क्लियर करें। और ये जितनी भी मिथ्स मैंने आपको बताई हैं, मिथ या गलत फहमियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनका इनका मकसद ये है कि हम अपनी जो है ना सोच को क्लियर करें और समझें कि हर चीज़ का कोई ना कोई गहरा मतलब नहीं होता। एक तो ये चीज़ है। तो इसलिए जब हम ख्वाब के बारे में ना बात करते हैं ना, तो हमें ना इन मिथ्स को ना समझना और दूर करना ज़रूरी होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन है, क्योंकि नेट जो है वो पाकिस्तान में तो इतना ख़ास नहीं है। तो इसलिए ना जब हम ख्वाब के बारे में ना बात कर रहे होते हैं ना, तो मैं बता रहा था कि हमें ये इन गलत फहमियों को ना समझना ज़रूरी है और दूर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ख्वाब अक्सर ना हमारे ज़हनी और जज्बाती हालत का इजहार होता है। लेकिन हर ख्वाब का ना गहरा मतलब जो है वो रखना या देना वो ज़रूरी नहीं होता। ओके। ओके मैम, मैम उम्मे अहमद ने पूछा कि ख्वाब आते क्यों, और मैम नाइमा इकबाल ने कहा कि मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं। जी जी, आपको टाइम दिया जाएगा, एट द लास्ट ऑफ दी सेशंस आप क्वेश्चंस कर सकती हैं। और मैम उम्मे अहमद शायद नहीं आई। अ, हाँ जी, मैम उम्मे अमन है। और अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ, और आप दोनों के जो सवालात हैं वो मैम उम्मे अमन आपका ना जवाब आ जाएगा इसी नेक्स्ट वाले जो है ना
کہ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز آن ڈریمز جو ہے نا، اس طرف ہم آئیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ خواب آتے کیوں ہیں. اور میم نعمہ اقبال آپ کوشچنس کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اینڈ والا جو سیشن ہے اس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے جتنے بھی آپ کریں گی. تو اب میں کنٹینیو کرتا ہوں، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز آن ڈریمز کی طرف آتا ہوں میں، اور آپ جو ہیں اس طرف آ جائیں. اس میں سب سے پہلے فرائیڈین کی جو تھیوری ہے یہ آتی ہے. تو سیگمنڈ فرائڈ ہے جو کہ ماڈرن سائیکولوجی کے فادر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خواب ہمارے نا انکانشیس مائنڈ کا ایک دروازہ ہے. سیگمنڈ فرائڈ کے مطابق ہے کہ خواب جو ہے نا وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کا دروازہ ہے. فرائڈ کے مطابق ہمارا جو ذہن ہے نا، ہمارے ذہن میں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی ایکسپریس یا ظاہر نہیں کی ہوتی ظاہر نہیں کی ہوتی، یا پھر ہم خود ان کا نا احساس نہیں کرتے. یہ جذبات، خیالات اور ارمان جو ہوتے ہیں نا، یا خواہشات ہوتے ہیں، ہمارے سب کانشیس میں چھپی ہوتی ہیں یا کانشیسلی طور پر بھی چھپی ہوتی ہیں. جب ہم سوتے ہیں نا تو یہ سب کانشیسلی طور پر نا خوابوں کی شکل میں نا ظاہر ہوتے ہیں، یا پھر کانشیسلی طور پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر سب کانشیسلی طور پر نا ظاہر ہوتے ہیں. فرائڈ نے نا دو قسم کے خوابوں کی جو تھا وہ کنٹینٹ دیا تھا. خوابوں کی دو قسمیں بتائی تھی. فرائڈ کے مطابق خوابوں کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے مینیفیسٹ کنٹینٹ، یعنی کہ جو ہم خواب میں نا دیکھتے ہیں نا، وہ جو ہمارے ظاہری طور پر دکھائی دیتے ہیں نا، اسے ہم مینیفیسٹ کنٹینٹ کہتے ہیں. مطلب آسان ورڈنگ میں کہ جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا، جو ہم ظاہری حالت میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ چلتے پھرتے، جیسے کہ ماما سے میں بات کر رہا ہوں تو خواب میں بھی دیکھا میں ماما سے بات کر رہا ہوں، تو یہ مینیفیسٹ کنٹینٹ میں آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب یہ نہیں کہ آپ نے ماما کو خواب میں دیکھ لیا، آپ ظاہری حالت میں بھی ماما سے بات کر رہے ہو تو خواب میں بھی ماما کو دیکھ لیا تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، ایسا نہیں ہے. آسان لفظوں میں نا خواب کا وہ حصہ ہے، یہ مینیفیسٹ کنٹینٹ میں بتایا گیا کہ آسان لفظوں میں یہی ہے کہ خواب کا نا وہ حصہ ہے جو ہم یاد رکھتے ہیں نا، اور آسانی طور پر آسانی سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ خواب کا مطلب یہ ہے. تو یہ مینیفیسٹ کنٹینٹ میں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. لیٹنٹ کنٹینٹ میں یہ ہے کہ فریڈ نے نا لیٹنٹ کنٹینٹ میں یہ بتایا ہے کہ اصل تعبیر لیٹنٹ کنٹینٹ میں چھپی ہوتی ہے، یعنی وہ گہرا مطلب جو خواب کے پیچھے چھپا ہوتا ہے تو وہ لیٹنٹ کنٹینٹ میں ہے. اور یہ ہمارے سب کانشیس میں نا کہیں نہ کہیں دفن ہوتا ہے. خیالات، جذبات اور جو خواہشات ہوتی ہیں جنہیں ہم دن کے وقت سپریس نہیں کر سکتے یا ایکسپریس نہیں کرتے، تو لیٹنٹ کنٹینٹ میں نا خوابوں کی صورت میں نا وہ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں لیٹنٹ کنٹینٹ کی فارم میں، جن کا کہیں نہ کہیں گہرا تعلق ہوتا ہے. تو فرائڈ کا خیال جو تھا وہ کہ ہر خواب کا نا ایک ذاتی مطلب ہوتا ہے سیگمنڈ فرائڈ کے مطابق، اور اکثر یہ خواب نا ہمارے نا دبے ہوئے جذبات اور خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں. جو جنگین پرسپیکٹیوز ہے، مطلب کہ کارل جنگ کا جو نظریہ ہے، تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو کارل جنگ کا جو نظریہ تھا، جو فرائڈ کے شاگرد ہیں، سیگمنڈ فرائڈ کے جو شاگرد ہے کارل جنگ، تو اس کا جو نظریہ تھا وہ فرائڈ سے مختلف تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ استاد جو شاگرد ہوتا ہے نا، وہ استاد سے دو ہاتھ آگے ہوتا ہے تو کارل جنگ اگر سیگمنڈ فرائڈ کا شاگرد تھا تو اس نے مختلف ہی چیز پیش کی. جنگ کے مطابق جو ہے نا، کارل جنگ کے مطابق خواب صرف ذاتی جذبات کے ریفلیکشنز نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق نا کلیکٹیو انکانشیس سے بھی ہوتا ہے. کلیکٹیو انکانشیس وہ ہوتی ہے جو پوری انسانی قوم کے ذہن میں دفن ہوتی ہے، مطلب کہ انسان کے نے وہ چیزیں اپنے انکانشیس مائنڈ میں جوڑ رکھی ہوتی ہیں، مجموعہ ہوتا ہے کلیکٹیو انکانشیس میں، تو وہ دفن ہوتا ہے اس کے کانشیس مائنڈ میں. تو وہ سارا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ کلیکٹیو انکانشیس میں آتا ہے. یعنی ہم سب کے نا ذہن میں نا کچھ یونیورسل یعنی آرکی ٹائپس ہوتی ہیں جو ہمارے خواب میں نا ظاہر ہوتی ہیں. اب یہ آرکی ٹائپس کیا ہے؟ کارل جنگ کے مطابق، کارل جنگ کہتے ہیں کہ خواب میں نا جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں نا وہ آرکی ٹائپس ہوتی ہیں.
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرکیٹیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے سمپل ورڈ میں کہ سمبلس پوری انسانیت کے نا کولیکٹیو انکانشیس کا حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مدر کا آرکیٹائپ ہوتا ہے کہ کسی بھی کسی بھی شخص کے ذہن میں نا ماں کی صورت میں نا ظاہر ہو سکتا ہے. مطلب کہ اگر ماں اس نے دیکھ لی ہے, ماں کا جو سمبلس ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کہ پیار محبت ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس نے کچھ پانی دیکھ لیا ہے تو خوشی بھی ہوتا ہے اور زحمت بھی ہوتا ہے. تو یہ آرکی ٹائپ سمبلز ہوتے ہیں. سمبلز کچھ اور بھی ہے جو ڈریمز میں بتائے تھے کارل جنگ نے. تو جنگ کہتا ہے کہ خواب میں نا جو سمبلز ہوتے ہیں نا وہ بہت گہرے مطلب رکھتے ہیں. ہر شخص کے لیے نا یہ سمبلس الگ ہو سکتے ہیں اور ان کا پرسنل سگنیفیکینس بھی ہوتا ہے, ذاتی جو ہے نا حقائق بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے لیے پانی کا خواب جو ہے نا وہ تسلی بھی ہو سکتا ہے اور امن کی سگنیفیکل. اچھا, تو میں دیکھنا پانی دیکھنا تو یہ سمبل جو ہوتے ہیں نا وہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کارل جنگ کے مطابق کہ ایک قسم کا سگنل ہو سکتا ہے یہ آپ کے خواب کے لیے, اور یہ سمبل سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ خواب کس نوعیت کا ہے. جب کسی اور کے لیے یہ مطلب کہ کچھ یہ سمبلس جو انسان ایک جیسا دیکھے, دوسرے کے لیے جو وہی سمبل جو ہے وہ گھبراہٹ کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, اظہار بھی ہو سکتا ہے گھبراہٹ کا. تو جو کار جنگ ہے ان کا خیال ہے کہ خوابوں کا نا ذریعہ جو ہے نا وہ اپنی ذاتی اور انسانیت کی یونیورسل حقیقتوں کو سمجھنے سے ہی ہو سکتا ہے. اب یہ جو انسانیت کی یونیورسل حقیقتیں ہیں وہ بہت گہری ہیں اور ان کا ایک قسم کا جس طرح کہ جینز ہے نا, جینیٹک انجینئرنگ, اور جو فنگر کا تھم پرنٹ ہے, اور لاکھ کروڑوں انسانوں میں سے کسی کا میچ نہیں ہوتا. تو اسی طرح یونیورسل حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. کارل جنگ کے مطابق ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کی یونیورسل حقیقتوں کو سمجھ کر ہی خوابوں کا جو ہے نا وہ ذریعہ جو ہے نا ہم سمجھ سکتے ہیں. کوگنیٹیو اور نیورو سائیکولوجی کے طور پر میم انسا نے کہا کہ سر بات سنیں. جی بولیں. آواز میری کلیئر آ رہی ہے؟ آپ بولیں کیا بولنا چاہ رہی ہیں. جی جی بولیں. اوکے, تو جیسے کہ میں نے آپ کو فریڈ کی تھیوری بھی بتائی, جنگین کی پرسپیکٹیوس یا کارل جنگ کی جو پرسپیکٹیوس ہیں وہ بھی بتایا ہے. اب ہم جو ہے نا وہ کوگنیٹیو اینڈ نیورو سائیکولوجی جو اپروچز ہیں اس پر بات کریں گے. اور یہ رول آف ڈریمز کا اوپر ہے میرے خیال سے, رول آف ڈریمز کے, ہاں رول آف ڈریمز کے جو تھرڈ لاسٹ ہے اس کے اوپر ہے. تو کوگنیٹیو اور نیورو سائیکولوجیکل جو اپروچز کے حوالے سے نا, جس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواب کے ذہنی اور نیورولوجیکل اصل کیا ہے. میموری کنسلیڈیشنز کی بات کریں تو نیورو سائیکولوجسٹ کا خیال ہے کہ خواب کا نا ایک بڑا کردار میموری کنسلیڈیشنز میں ہوتا ہے. جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارا دماغ دن بھر کے نا تجربات کو نا سمیٹ لیتا ہے اور یہ سلسلہ بنا لیتا ہے سمیٹنے کے دوران میموری کنسیڈریشنز میں. خواب اس پروسیس میں نا مددگار ہوتے ہیں. جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں وہ ہمیں نا یاد رہتی ہیں اور اچھی طرح کنسیلیڈیٹ ہو جاتی ہیں. جبکہ پرابلم سولونگ کی بات کریں تو جو کہ کوگنیٹیو اور نیورو سائیکولوجیکل اپروچز میں آتا ہے, تو کوگنیٹیو تھیوریز کہتی ہے کہ خوابوں کا یا خواب کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہماری پرابلم سولونگ سکلز کو نا امپروو کرتی ہے. جب ہم کسی مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں تو اکثر نا خواب میں نا ہمارا ذہن نا اس مسئلے کو نا سولو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. خواب ہماری ذہنی پروسیس کو نا آرگنائز کرنے میں مدد کرتا ہے. تو خواب جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری جو چیز ہم ظاہری حالت میں ان کو ہم سولو نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو ہم پرابلم سولونگ میں نا ان کو کوگنیٹیو تھیوریز کے مطابق یہ ہے کہ خواب میں نا ہم ان کا حل نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریپڈ آئی موومنٹ, سلیپ اور ڈریمنگ کو لے کر بھی نا جو نیورو سائیکولوجی اور کوگنیٹیو میں آتے ہیں سارے, تو نیورو سائنس
کا کہنا ہے ریپڈ آئی موومنٹ اور ڈریمنگ کے حوالے سے کہ نیورو سائنس کے حوالے سے نا یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواب دیکھنے کا نا بہت گہرا تعلق ہے نا ریپڈ آئی موومنٹ کے ساتھ بھی ہے ان دا اسٹارٹنگ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا. اور اس اسٹیجز میں نا ہمارا برین جو ہمارا دماغ ہوتا ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران. اور اکثر نا خوابوں کا یہ جو خواب آنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے یا خواب آنے کی جو اسٹیج ہوتی ہے نا، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے دوران نا ہمارے برین کا نا وہ حصہ جو لرننگ اور میموری سے تعلق رکھتا ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ نا یہ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری نا زندگی کے ترقی کے ایک ضروری حصے میں نا کس طرح سے یہ ریپڈ آئی موومنٹ جو ہے نا وہ خوابوں کی صورت میں دکھا رہا ہوتا ہے. اور کچھ تھیوریز ہیں جو ہمیں سمجھ آنے میں مدد کرتی ہیں، جن کا میں ذکر نہیں کروں گا صرف اور اس میں یہی بتایا گیا کہ جذبات کا اظہار اور جو انسان نہیں کر پاتا یا ذہنی پروسیس کو سدھار نہیں پاتا تو وہ اپنے نا ایک خوابوں کی صورت میں نا بتا رہا ہوتا ہے ساری چیزیں. اسلامک پرسپیکٹیوز کی طرف آ جاتے ہیں تو 15 منٹ میں اس میں لوں گا. تو اسلامک پرسپیکٹیوز میں سب سے پہلے قرآن کے ریفرنس ہیں. تو خوابوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہوا ہے کافی. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، پھر حضرت جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا خواب کا. اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اس میں بہت مشہور ہے قرآن میں. اور تقریباً خوابوں حضرت یوسف علیہ السلام کو قصے میں 2 طرح کے خوابوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور دوسرا وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے، مطلب کہ جب قید خانے میں تھے تو تب ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو اس کا پھر تعبیر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی. تو اسلام میں نا خوابوں کی نا بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا، ایک کوشچنس ہے کہ سر بولتے ہیں کہ جس کے جب انسان رات کو سونے سے پہلے یاد کرے وہ ڈریم میں آتا ہے. اٹس ٹرو. دیکھیں، جب انسان سونے سے پہلے رات کو کسی کو یاد کرے اور یاد کرتے ہوئے سوئے تو اگلا انسان بھی یاد کرتا ہے، تو اس کے 2 سگنیفیکنٹس ہو سکتے ہیں. ایک لا آف اٹریکشنس، اور ایک لا آف اٹریکشنس کا جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، لا آف اٹریکشنس میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو یاد کر کے سو تو وہ چیز آپ کو خوابوں کی صورت میں آتی ہے یا ظاہری حالت میں وہ چیز نمودار ہو جاتی ہے. لا آف اٹریکشنس یہ کہتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن سے یہ بھی کہتی ہے کہ ایک چیز کا جس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو اس کا سامنے ہونا لازمی ہے. اگر روحانی عملیات کی بات کریں تو روحانی عملیات یہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ اگر آپ کسی کو کسی کے روحانی عمل کرنا ہے اور اس کو اس کے نام ہے جو جائز جو مقصد ہے اس کے لیے، جیسے کہ رشتہ بھجوانا ہے اور وہ گھر والے جو ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے، لیکن کیا کہ روحانی عمل سے اکثر روحانی بابا جو عمل کرتے ہیں تو ان کے نظریات کے مطابق یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں نا 2 طرح کے روحانی عمل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمالی، ایک ہوتا ہے جلالی. جو جمالی جو اللہ کا جو کلام ہے وہ ٹھنڈک تاثیر والے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتے ہیں. جو جلالی ہوتے ہیں وہ گرم الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے، گرم الفاظ ہوتے ہیں، اور اس میں پرہیز بھی کافی ہوتا ہے. تو روحانی عملیات کے مطابق یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فوٹو ہونی چاہیے، نام ہونا چاہیے، یا اس لڑکی کے بال ہونے چاہیے، یا پھر استخارے کے بعد جو ہے نا وہ پھر روحانی عمل ہوتا ہے. اچھا، یہ جو سارے پروسیس ہے نا یہ روحانیت میں جو بتایا گیا ہے تو لا آف اٹریکشنز بھی اس کو مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک انسان کی نا وائبس ہوتی ہیں. جو انسان کی وائبس ہوتی ہیں نا وہی اس کی وائبس ہی برین کی جو وائبس ہوتی ہیں نا وہی اس کو وہ چیز کرنے کی وہ چیز کرنے پر مجبور کرتی ہے. جیسے کہ ایک انسان پرندے کو پہلے کبھی سوچتا تھا پرندے کو لے کر کے کہ ہم بھی پرندوں کی طرح اڑیں گے، ہم بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، تو ایک پازیٹیو وائبس تھی، لیکن حقیقی تصور نہیں تھا کہ کس طرح سے اڑ سکتا ہے انسان. لیکن یہ آنے والے جینز میں یہ وائبس سٹرونگ ہوتی گئی اور آج کیا ہے ایک انسان ایروپلین کے صورت میں ہوا میں اڑ رہا ہے.
اب انسان کیا کوشش کر رہا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ زندہ رہے، اور یہ تصور انسان قائم کر لے گا ہمیشہ زندہ رہنے کا، اور ان قریب کامیاب بھی ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہ لو گے اور مضبوط قلعوں کے اندر بھی پیک ہو جاؤ گے، تمہیں تو موت آ کے رہنی ہے۔ 1000 برس بھی زندہ رہ لے، انسان کی خواہش کبھی نہیں مر سکتی کہ وہ اس کی خواہش یہی رہے گی ہمیشہ زندہ رہے، اگر اس کو 1000 برس زندگی بھی دے دی جائے۔ تو قرآن میں ہے کہ اگر 100 برس بھی زندگی 1000 برس بھی زندگی دے دی جائے یا مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ نا، تو تم ہمیشہ خواہش کرو گے۔ تو سائنسدان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اگر زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا دماغ نکال کے نا کسی اور مشین کے اندر فٹ کر دیا جائے تاکہ وہ اس کا ہمیشہ وہ زندہ رہے، یا کلون بنا دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو کرتے کرتے نا دجال کا فتنہ آ جائے گا۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو دجال کیا کرے گا؟ قبروں سے ان ناپید مردوں کو نکالے گا کہ جو کہ مر چکے ہیں 1000 2000 سال پہلے، اور کہے گا کہ میں دیکھو خدا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ ایک علم ہوگا خاص قسم کا، جیسے کہ آج مصنوعی ذہانت جو بن چکی ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسی طرح ایک اور علم بن جائے گا۔ تو تب یہ جو چیز ہوگی نا، سارا یہ جو چیز ہوگی پروسیس ہوگا، اور یہ اگر میں بات کرتے کرتے ہم دوسری طرف آ گئے ہیں، لیکن میں جیسے کہ آپ کا سوال یہ تھا، یہ مت بن چکی ہے، غلط خیال بن چکا ہوا ہے۔ دیکھو ایک تو غلط خیال کس طرح سے بن چکا ہوا ہے کہ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو خواب مطلب کہ یاد کرتے ہو، وہ خوابوں میں آئے، تو اس کی فوٹو لازمی ہونی چاہیے جس کو بھی اگر خواب میں دیکھنا چاہتے ہو۔ لا آف اٹریکشن کا معنی یہ سائیکالوجی کے مطابق، اگر ایک چیز کا تم تصور حقیقی طور پر قائم کر سکتے ہو نا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لا آف اٹریکشن یہ کہتی ہے کہ اگر تصور کونشلی طور پر اگر تصور بنا لیتے ہو دماغ کے اندر، تو وہ حقیقی طور پر نا آپ کے جو ہے نا وہ آ جائے گا خواب میں، یا خواب میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی کانشیس مائنڈ کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنا تصور بنا کے نا وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کے اس کوشچنس کا جواب میں نے بتا دیا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں سیمینار ورکشاپ کی طرف واپس، اور جیسے کہ میں بات کر رہا تھا اسلامک پرسپیکٹیوز کے بارے میں، تو اسلامک پرسپیکٹیوز میں جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن کا جو ریفرنس ہے وہ میں دینا چاہوں گا۔ تو اسلام میں نا خوابوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نا خوابوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ سب سے مشہور سوری ایکچوئل میں نا ایک دم سے پتہ ہے نیٹ کو کیا ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سب سے مشہور جو واقعہ نا قرآن میں جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، تو سورۃ یوسف کا جو ہے نا واقعہ ہے۔ اسلام میں نا خوابوں کا ایک خاص مقام ہے، اور قرآن میں نا مختلف جگہ پر نا خوابوں کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ سورۃ یوسف کا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا خواب، اور انہوں نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سارا بتایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے والد صاحب کو۔ تو خواب میں یہ بتایا تھا کہ 11 ستارے اور چاند ہیں، اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو خواب تھا نا اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں اور والد کے ان کے عظمت کے پہچان کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مصر کے بادشاہ کا خواب کی جو تعبیر کرنا وہ بھی مشہور ہے واقعہ۔ یہ جو سورہ یوسف اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے نا خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، اور پھر خواب میں ہی دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، اور ساتھ ہی دیکھا کہ 7 پتلی گائیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی کہ 7 سال جو ہے وہ ہریالی رہے گی، سبزہ رہے گا، کثرت رہے گی، تو اناج جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور 7 سال جو ہے وہ قید سالی ہوگی، 7 سالوں کے بعد۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے نا خوابوں کی اہمیت کو نا سمجھنے کا بہت ایک اہم طریقہ بھی ہے۔ اور اگر آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے مزید پڑھنا بھی چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ صحیح بخاری میں خوابوں کی تعبیر والا جو باب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
خواب نامہ یوسفی جو کتاب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سمبلز وغیرہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بحشتی زیور اس میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے نا خوابوں کی اہمیت کو نا سمجھنے کا ایک طریقہ بھی ہے، جیسے کہ بتایا میں نے، اور خواب صرف پرسنل نہیں ہے بلکہ قومیت کی نا ایک قسم کی نا قومیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک انسان کی پرسنالٹی کو لے کر ایک پوری قوم کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں خواب کو لے کر۔ تو اکثر جو خواب ہوتا ہے وہ پرسنل بھی ہوتا ہے، نیشنل بھی ہو سکتا ہے، فیملی بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے نا حدیث میں نا سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خوابوں کے متعلق جو ہے نا وہ بہت سی حدیثیں فرمائی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں گے تو خوابوں کی تعبیر کا ایک چیپٹر ہے مکمل۔ تو اسی میں نا ایک حدیث ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحیح بخاری میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا جو خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص خواب دیکھے اور وہ اس کا اچھا مطلب نکالے تو اسے اپنے نا نزدیک والا جو دوست ہے نا یا جو اہم شخص ہے جس کو مخلص سمجھتا ہے، دیندار سمجھتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے اپنے لیے، تو اس کے ساتھ وہ ذکر کرے۔ لیکن اگر وہ خواب برا دیکھتا ہے نا تو دوسروں سے ذکر نہ کرے، بس اللہ سے پناہ مانگے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اسلام کے مطابق ٹائپس آف ڈریمز جو ہے نا وہ خوابوں کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں۔ اسلام میں نا خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے رویا۔ اچھا، ڈریم انٹرپریٹیشنس اور ڈریم انالیسس کا مین مقصد کیا ہے؟ ڈریم انالیسس میں ہم خوابوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ خواب کیوں آیا، کس لیے آیا، کس وجہ سے آیا، اور ڈریم انالیسس میں تو ہم یہ کرتے ہیں، لیکن ڈریم انٹرپریٹیشنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواب اگر آ چکا ہوا ہے تو اس کے خوابوں کا مطلب، اس خواب کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈریم انالیسس میں خواب کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں، اور جو خواب آ چکا ہے وہ پھر ڈریم انٹرپریٹیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو ڈریم انٹرپریٹیشنز کا مطلب ہے خوابوں کی تعبیر، اور ڈریم انالیسس مطلب ہے کہ خوابوں کا تجزیہ۔ اوکے، تو یہ میں نے آپ کو اردو میں بتا دیا۔ تو تجزیہ مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کا نا توڑ پن کرنا، اس کا دیکھنا ہے کہ اچھا یہ خواب اس طرح سے آتا ہے، اس طرح سے آتا ہے، اس طرح سے آتا ہے۔ تو ڈریم انالیسس میں وہ سارا شامل ہے۔ اور جو خواب آ چکا ہوا ہے، اچھا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا خواب اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو ڈریم انٹرپریٹیشنز میں اگر خواب اس طرح سے آ رہے ہیں تو اس کا پھر مقصد کیا ہے، تو ہم ڈریم انٹرپریٹیشنز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، تو تھوڑا سا ڈفرنس ہے ان میں، بلکہ ڈفرنس کیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رویا سچ اچھا، میں اسلامک میم سبھی آپ کلیئر ہیں یا مزید اس میں میں مزید آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ انکلوڈ کروں؟ ایک منٹ، میں ذرا چارجنگ بھی لیپ ٹاپ لگا لوں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے میسج آ گیا بیٹری ڈاؤن ہونے کا۔ جیسے کہ میں بتا رہا تھا 3 خواب ہوتے ہیں اسلام میں، ان کی قسمیں، ایک رویا، نفس اور شیطانی خواب۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ رویا خواب میں ہوتے ہیں، مطلب کہ سچے رویا ایک عربی زبان کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سچے خواب۔ تو وہ ایک عورت مجھے بتا رہی تھی کہ کہتی کہ میں نے نا خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں نا آم کھا رہی ہوں۔ تو میں نے جب اس کی تعبیر پتہ کی عالم سے، تو اس نے کہا کہ آپ کے نا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سچا خواب ہے، بیٹا پیدا ہو، کہتی کہ الحمدللہ مجھے بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ تو یہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں خواب، وہ رویا خواب ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا فیوچر میں بھی پیشن گوئی بھی سچ ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو اسلام میں جو خواب کی ٹائپ یا قسم بتائی گئی ہے وہ نفس، مطلب کہ اپنے ذہن کا خواب۔ یہ خواب ہمارے نا اپنے دماغ، جذبات اور سوچ سے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں نا ہمارے دن بھر کے نا تجربات اور خیالات کا نا عکس ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نفس کی طرف سے خواب۔ تو مثال کے طور پر نا اگر ہم کسی چیز کے بارے میں نا زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو اکثر وہ چیز نا ہمارے خواب میں نا بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ میم انسا تو نہیں ہے شاید، اگر انسا ہے تو یہ ان کا جواب بھی میں نے دے دیا پھر دوبارہ سے۔
جو خواب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ خواب آ جاتا ہے رات کے وقت بھی، جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، تو وہ نفس کی طرف سے خواہش ہوگی. اوکے. تو یہ بھی آپ کا اس ٹائپ میں اسلام نے جواب دے دیا آپ کو اس کا. اس کے بعد آتا ہے شیطانی خواب. اسلام میں نا یہ جو قسم بتائی گئی ہے شیطانی خواب، تو اسلام میں نا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کچھ خواب نا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر نا برائی یا ڈر کا اظہار بھی ہوتا ہے. جب کوئی برا خواب آئے تو ہمیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ نا اللہ سے نا پناہ مانگنی چاہیے، اور خواب کا جو ذکر ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی. اوکے. جب وہ برا خواب دیکھے، کیونکہ نبی کے وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برا خواب دیکھے اور فوراً اس کی آنکھ بیدار ہو جائے تو وہ اٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 2 نفل پڑھے اور اس نفل کے دوران اللہ سے پناہ مانگے. آگے ہم آتے ہیں جیسے کہ ڈریم انٹرپریٹیشن ان اسلامک ٹریڈیشنز کے بارے میں آتے ہیں. تو جی جی. کچھ کہتے ہیں کہ اگر خواب میں اگر ہم بہت موسٹلی جو ہوتے ہیں اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہو انسان کی، ہوں. وہ انسان اگر دیکھے کہ وہ کسی انسان کو لے کے جا تو وہ سچ میں انسان مر جائے